बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के लाइव सेशन के साथ आपका मेज़बान शहजाद राजा इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोफियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप जहाँ भी रहें खैरोफियत से रहें और अल्लाह तबारक तआला की ज़ात आपको खैरोफियत से ही रखे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल एक बड़ा फैसला सामने आया है और अगर ये मैं कहूँ कि इस फैसले ने साबका चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले ने तमाम सियासतदानों की जो है वो मंजी ठोक कर रख दी है, तो ये बात गलत ना होगी। नाजरीन, कल नैब तरमीम को कल अदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये एक बड़ा फैसला था जिसमें जो है वो नैब तरमीम को कल अदम करार दिया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जब PDM की 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत बनी तो उन्होंने आते ही जो है वो एक नैब में तरमीमी बिल पास किया जिसमें के तहत जो है वो सबसे बड़ा ये था कि उसका एक नुकता ये था कि जिसने 50 करोड़ तक करप्शन की है, नैब उस पर जो है वो कोई केस नहीं बनाएगी और ना ही नैब उसको पूछ सकेगी। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ही तरमीम जिससे जो है वो तमाम जो बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े करप्ट और चोर अफराद हैं, जो इस मुल्क पे जो है वो हुकूमत कर रहे थे और एक पार्लियामेंट का हिस्सा थे, इससे तकरीबन उन सब को जो है वो छुट्टी मिल गई थी, उन सब को जो है वो रिलैक्सेशन मिल गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जाते जाते जो है वो कल बड़ा अहम फैसला जो है वो सुनाया और जिसके तहत जितनी भी नैब में तरमीम की गई थी, तकरीबन 10 के करीब जो अहम तरमीम की गई थी उनको उन्होंने कल अदम करार दिया। और कल अदम करार देने के बाद अब जो है वो नैब को उन्होंने ये हकाम जारी किए कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी पुराने केसेस हैं, जितने भी नैब ने केसेस इन सियासतदानों पर, इन चोरों पर, इन करप्ट लोगों पे बनाए थे, अब वो दोबारा केसेस चलेंगे। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 15 जुलाई 2002 को जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक पटिशन जो है वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस पटिशन के तहत उन्होंने ये कहा था कि ये जो तरमीम की गई हैं नैब के कवानीन में, PDM की हुकूमत ने ये जो तरमीम की हैं इनको कल अदम करार दिया जाए। तो 19 जुलाई 2022 को इस केस की पहली समाअत हुई और तकरीबन जो है वो 57 इस केस पे समातें की गई और कल जो है वो 5 सितंबर 2023 को इसका फैसला जो है वो महफूज किया गया और कल इसका जो है वो फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के इस फैसले के बाद जितने भी करप्शन की कहानियाँ हैं, करप्शन केसेस हैं, वो दोबारा से खुल गई हैं और अब तमाम करप्ट चोर और करप्शन में मुलव्वस जितने भी सियासतदान हैं उनको अब एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। नैब तरमीमी बिल को कलअदम करार होने से अब बड़े बड़े काम जो दोबारा जो बड़े बड़े नाम हैं सियासतदानों के, वो दोबारा नैब के शिकंजे में होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिलसिले में सबसे जो बड़े नाम हैं वो जनाब आसफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपके साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हाल ही में जो है वो दस्तबरदार हुए हैं वजारत उज़्मा से, हमजा शहबाज साहब। और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है रमज़ान शुगर मिल का जो रेफरेंस है वो चल रहा था और इस तरमीम के आने के बाद वो बंद हो गया था, वो दोबारा चलेगा। मैं आपको बताऊं कि शुगर मिल इनकी है, रमज़ान शुगर मिल है और इसके लिए इन्होंने एक गंदा नाला बनाया था और वो करप्शन का केस था जिसको नैब ने जो है वो पुट आउट किया था और वो चल रहा था, लेकिन इस तरमीम के बाद वो केस जो है वो दब गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन अब वो केस जो है वो दोबारा से खुल जाएगा। इसी तरह जो है जरदारी साहब है, उनके बैंक रेजिडेंसी जैली अकाउंट्स के हवाले से केस था, वो दब गया था, वो बंद हो गया था, वो दोबारा खुल जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ के जो लंदन फ्लैट्स का मतलब केस था वो था, अब वो दोबारा चलेगा। और जो कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, अब नैब के जो तरमीमी बिल है जिसको कल अदम करार दिया गया है, अब इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि आया अब वो इन हालात में वो पाकिस्तान आने का वो फैसला करते हैं या इसको फिर दोबारा से वो इस अपने इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएंगे। या अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर वो आते हैं तो हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा जो है वो उनको जेल जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए अब मियाँ नवाज शरीफ बड़े सोच समझ के जो है वो किसी भी बात का वो फैसला करेंगे। उसमें सबसे अहम किस बात का वो फैसला करेंगे, क्या उन्हें पाकिस्तान अब आना चाहिए इन हालात में या उनको जो है वो लंदन में ही बीमारी का बहाना बना के
بیٹھے رہنا چاہیے۔ ناظرین، سب سے اہم نام آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پٹیشن تھی، یہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دائر کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نیب میں ترمیم جو کی گئی ہیں، ہمیں اس سے ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیب اپنا جو ہے وہ آزادانہ کام کرے، اور جو بھی بندہ کرپشن میں اور چوری میں ملوث ہے اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب بھی اب دوبارہ جو ہے وہ نیب کے کٹہرے میں ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب پر بھی جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اس کے کیس جو ہے وہ نیب کا ان پہ وہ چل رہا تھا کرپشن کا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کیس میں بھی دوبارہ یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب پہ بھی یہ دوبارہ کیس کھل جائے گا، اور اس کیس کے کھلنے کے بعد عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی جو بڑے نام ہیں، جن میں شاہد خان عباسی صاحب ہیں، ان کے خلاف رینٹل این جی اور شوکت ترین صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے وقت جو ہے وہ وزیر خزانہ تھے، وہ بھی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبدالغنی مجید ہیں، انور مجید صاحب ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زرداری صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور یہ بھی جعلی بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان میں ملوث تھے، اور ان پر بھی جو ہے وہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور باقی دیگر بہت سے نام ہیں جو اب نیب کے کٹہرے میں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا ایک بہت ہی اہم جو ہے فیصلہ تھا کہ انہوں نے ان ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، اور اس کالعدم قرار دینے کے بعد اب بڑے بڑے نام جو ہیں وہ دوبارہ جو ہیں وہ ہوں گے، جیل کے کٹہرے میں ہوں گے اور نیب کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اور نیب نے جو کالعدم جب اس فیصلے کو قرار دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بالکل واضح طور پہ نیب کو آرڈر دیا ہے کہ آپ ان کیسز کو 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ دوبارہ متعلقہ عدالتوں تک پہنچائیں گے، اور تاکہ یہ لوگ اپنا دوبارہ جو ہے وہ ان کیسز کا سامنا کریں گے۔ تو چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب کا یہ ایک بڑا اہم فیصلہ جو جاتے جاتے انہوں نے سنایا، اور اس سے تقریباً جتنے بھی بڑے نام ہیں سیاست کے وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو ہونا بھی چاہیے۔ یہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ترامیم کی تھی، کیونکہ عام آدمی اگر ایک چھوٹی سی چوری بھی کرتا ہے تو وہ سزا بھگتا ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے چور جو اس ملک پہ براجمان ہیں اور اس گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، تو اگر وہ چوری کرتے ہیں اربوں خربوں کی تو ان کو نہ پوچھا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی اس قوم کے ساتھ۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جسٹس عطا عمر بندیال صاحب کا۔ انہوں نے 3 رکنی بینچ کے ہمراہ کل اس فیصلے کو سنایا، جس کو انہوں نے 5 ستمبر کو 2023 کو محفوظ کیا تھا، اور یہ جو پٹیشن تھی یہ جناب عمران خان صاحب نے دائر کی تھی جولائی میں، جو ہے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور اس پہ 57 سماعتیں جو ہیں وہ ہوئیں، اور کل اس کا فیصلہ سنایا گا۔ اس کے بعد ایک تفتیش ہے، تشویش کی لہر جو ہے وہ سیاستدانوں میں دوڑ گئی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان پر یہ جو فیصلہ ہے بجلی بن کے گرا ہے، تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو ہے وہ اس پہ کل ایک اہم بیان دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ظالمانہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو کہ اس میں ان کی جیت ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ متنازع ہے، قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا ہے، بحال ہونے پر ہم پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تھا کل کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ متنازع ہے، قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہونے پر پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک اور بڑی مضحکہ خیز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کارکنان ان کا استقبال کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رانا صاحب نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے، ایک بہت بڑی جوک ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں اور 20 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ کارکنان ان کا استقبال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 1 لاکھ کارکنان بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مسلم لیگ نون کی کافی بڑی جیت ہوگی۔ لیکن اب چونکہ یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ میاں صاحب جو میڈیسن لینے لندن گئے تھے اب وہ گھوڑے جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں گے، کیونکہ جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو جو ہے آ کے اپنے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صرف کیسز کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ پاسبل ہے کہ وہ آتے ہی اریسٹ ہو جائیں اور دوبارہ وہ
جیل کی صلاحوں کے پیچھے چلے جائیں۔ تو ایسے میں یقیناً میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ لیں گے، نہ تو جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ کریں گے، اور نہ ہی وہ ان کو کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی ہے کہ وہ پاکستان آ کے جو ہے وہ پاکستانی عوام کا مداوع کریں گے۔ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں، اس وقت تک جتنے بھی سیاستدان ہیں، اس قوم سے کوئی بھی سیاستدان مخلص نہیں ہے۔ سب جو ہیں وہ اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، پیسے کے پجاری ہیں، کرسی کے پجاری ہیں۔ اب رات کو جو ظالمانہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، اور 332 کے قریب 31 کچھ پیسے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بھی 330 کے قریب ہے۔ تو یقین جانے کہ عام جو آدمی ہے اس کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے اس حکومت نے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ پاکستان مکمل طور پہ معاشی طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ پاکستانی جو قوم ہے یہ مکمل طور پر ڈیفالٹ ہو چکی ہے، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور رہی سے کثر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے وہ کی جا رہی ہیں، نکالی جا رہی ہے۔ آپ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ یقین جانیں کہ مارکیٹ میں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے میں اگر انہوں نے ہم یہ کہیں کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو زندہ درگور کر دیا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ ان حکمرانوں پہ کو ہدایت دے اور اس عوام پہ کوئی رحم فرمائے۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حکمران آپ کے نجات دہندہ ہوں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے نجات دہندہ نہیں ہو سکیں گے۔ اب اس قوم کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی، اب اس قوم کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا، اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کا رستہ شاید ہمیں اختیار کرنا پڑے۔ لیکن پھر بھی لگتا نہیں ہے کہ یہ قوم احتجاج کے لیے بھی نکلے، کیونکہ اس قوم پہ پریشر اتنا ڈال دیا گیا ہے، اس کو مینٹلی طور پہ سائیکالوجیکلی طور پہ اتنا سائیکو کر دیا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت کریں یا ہم ان احتجاج کا حصہ بنیں۔ لیکن اب اس عوام سے جو ہے وہ 1 وقت کا جو نوالہ ہے، 2 وقت کا جو نوالہ ہے، وہ بھی ان کے منہ سے آخری جو نوالہ ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا بنے گا اس قوم کا؟ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں اس قوم کا کیا بنے گا؟ آپ یقین جانیں کہ ایک آدمی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، جو اس کے پاس سب سے کم قیمت کی موٹر سائیکل 70 موٹر سائیکل ہے، اور آپ کی یہ جو کمپنیاں ہیں یہ کہتی ہیں کہ 70 موٹر سائیکل جو ہے وہ 1 لیٹر میں 50 سے 60 کلومیٹر کرتا ہے، لیکن یہ بڑی غلط بات ہے۔ اب جو بندہ 1 لیٹر میں 70 میں 1 لیٹر بھی پیٹرول ڈلوائے گا تو اس کی جیب میں بھی 350 روپیہ کم از کم ہونا چاہیے، اور 1 لیٹر پیٹرول سے 70 جو ہے وہ 30 سے 35 کلومیٹر سے زیادہ چلتی نہیں ہے۔ اب جس بندے نے صبح لالا مسا سے گجرات ڈیلی آنا جانا ہے، اب یقیناً اس کے لیے کم از کم روز کا 700 کا اس کو پیٹرول چاہیے، 500 سے 700 کا اس کو پیٹرول چاہیے۔ اب آپ اس سے اگر پوچھیں کہ اس کی دہاڑ کتنی ہے تو وہ یہ کہے گا میری دہاڑ 1000 ہے، 1200 ہے، 500 ہے، 800 ہے۔ تو اب ایسے میں آپ بتائیں کہ وہ لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اب اس قوم کے لیے کہ ہر طرف سے اس قوم کو جو ہے وہ اتنا رگڑا دیا جا رہا ہے، اتنا رگڑا دیا جا رہا ہے کہ یہ قوم سارا کچھ بھول ہی جائے گی کہ یہ کتنے ہمارے اوپر چور مسلط ہیں، کتنے کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ بس الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو بیان کیا جائے، جس میں یہ اس قوم کی یا اس اپنی جو تکلیف ہے اس کو بیان کیا جائے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو گندے کرپٹ چور لوگ ہم پہ مسلط ہیں یا ہم پہ مسلط رہے ہیں، اللہ کی ذات ان کو جو ہے وہ ان کا بیڑا غرق کرے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ جب آپ اپنی رائے دیتے ہیں تو ہم آپ کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں اور آپ کی رائے کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کام آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، ہم آپ لوگوں کی آواز ہیں، لیکن اگر آپ آواز ہماری بنیں گے، ہماری آواز کے ساتھ اپنا ساتھ دیں گے تو تب ہم آپ لوگوں کی آواز بن سکیں گے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ جو بھی بندہ بولتا ہے وہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا سانس بھی نہیں نکلتا۔ بڑے اتنے نام ہمارے جرنلزم کے، ہمارے صحافی بھائیوں کے، کہ جن کا آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کدھر غائب ہو گئے ہیں، ان کو کدھر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کون اس قوم کی آواز بنے گا؟ جب قوم ہی نہیں چاہتی کہ ہماری آواز بنا جائے تو بنی جائے، یا ہماری آواز کو اٹھایا جائے، تو پھر آپ ہم لوگوں سے گلہ شکوہ
نہیں کر سکتے۔ اپنے حقوق کے لیے ضرور آواز بلند کریں، اور جو لوگ آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ ضرور دیا کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات، اور انشاءاللہ دوبارہ لائیو سیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔